अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ प्लस के साथ मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के बारे में आपको बताते चलें कि आज हम बात करने जा रहे हैं। आपको मालूम है कि जो अदालती बहरान एक जिसको कहा जा रहा है, एक सिलसिला उसका चल रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे पॉलिटिकल सिनेरियो पर और पूरा जो हमारा पॉलिटिकल लैंडस्केप है उसके ऊपर इसका क्या असर पड़ रहा है और क्या पड़ सकता है, इसके क्या मुज़मरात हो सकते हैं और इसकी हम मुख्तलिफ जहतें जो हैं वो आज देखेंगे कि क्या क्या हो सकती हैं और इसका तजिया हम करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर कामिल अली आगा साहब, वज़ीर मुमलिकत हैं पार्लिमानी अमूर के, और इसके अलावा आज सेनेट का इजलास भी शुरू होने जा रहा है। उसकी भी तफसीलात उनसे हम डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रा बहस आएंगी। आपकी कॉल्स भी लेंगे, आप हमें कॉल्स कीजिएगा। हमारे नंबर होंगे 9222 और दूसरा नंबर होगा 92200458 और हमारा ईमेल एड्रेस है newsplus@ptv.com.pk newsplus@ptv.com.pk। इसमें आप हमें कॉल ज़रूर कीजिएगा। और इसके अलावा एक दो टॉपिक्स और भी हम डिस्कस करेंगे। एक रिपोर्ट आई है अमेरिका के एक रहने वाले मार्क फिट्जपैट्रिक हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट ऑथर की है। उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो डॉक्टर कलीर खान साहब का नेटवर्क था न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का, वो अपनी जगह पे चला था लेकिन हुकूमती सरपरस्ती उसको हासिल नहीं थी। तो ये एक सिग्निफिकेंट रिपोर्ट है, इसका भी हम तजिया करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आइंदा जो एक सिलसिला है इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ पाकिस्तान का और एक जो ताल्लुकात में एक टेंशन थी उस हवाले से। तो इसमें हुकूमती कोई कारकर्दगी इसमें बिल्कुल नहीं थी और ये सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल का पर्सनल और इंडिविजुअल एक्ट था। तो इस लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट ये भी एक रिपोर्ट है, इसका भी तजिया करेंगे, आपकी कॉल्स भी लेंगे। और अब देखते हैं खबरों में क्या क्या चीज़ें ताज़ा हैं और लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं। खबरों में मेरा साथ दे रही हैं नसरीन आगाई साहबा, जो कि समाज से महरूम अफराद की खातिर हमारे साथ मौजूद होती हैं। नाजरीन, जो सबसे इंपॉर्टेंट खबरें हैं इस वक्त की वो आपके सामने पेश करते हैं। सदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने कहा है कि रेफरेंस भेजने का फैसला ज़ाती ताल्लुकात से बाला होकर किया गया, क्योंकि मुमलिकत के अमूर में समाजी ताल्लुकात से बालातर होकर फैसले करना पड़ते हैं। वो रावलपिंडी में इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग कॉलेज के कॉन्वोकेशन से खिताब कर रहे थे। समाजी शोबे में राब्ते के लिए काबीना कमेटी का पहला इजलास इस्लामाबाद में हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शौकत अजीज़ ने सदारत की। कमेटी का मकसद समाजी शोबे में काम करने वाले वफाकी इदारों की सरगर्मियों को मरबूत बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म शौकत अजीज़ ने इजलास को बताया कि गुज़श्ता 6 साल के दौरान समाजी शोबे और गुर्बत में कमी से मुताल्लिक प्रोग्रामों पर 1480 अरब रुपए खर्च किए गए। सेनेट का इजलास आज शाम 5 बजे इस्लामाबाद में हो रहा है। पाकिस्तान और नेटो ने इस बात से इत्तफाक किया है कि अफगानिस्तान में पायदार अमन के क़याम के लिए फौजी हल मुमकिन नहीं बल्कि तामीर और तरक्की पर मुनहसर है। ये इत्तफाक राय वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी और नेटो के सेक्रेटरी जनरल जॉप डी होप शेफर के दरमियान इस्लामाबाद में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात में हुआ। मुज़ाकरात में अफगानिस्तान की सूरत हाल समेत मुख्तलिफ इलाकाई और आलमी अमूर पर तफसीली बातचीत हुई। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए दोनों रहनुमाओं ने बातचीत को मुस्बत और तामीरी करार दिया। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर आलमी ताकतों का इजलास आज बर्लिन में हो रहा है। इजलास में बरतानिया, चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और अमेरिका के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने इजलास के बारे में बातचीत करते हुए कहा कि अमेरिका ईरान के एटमी प्रोग्राम को जारी रखने की किसी तजवीज़ को कबूल नहीं करेगा। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर आलमी ताकतों का एक हफ्ते में यह दूसरा इजलास है। इराक के सूबे दयाला में अमरीकी हेलीकॉप्टर के एक स्कूल पर हमले में 6 बच्चे जाम भाग और 6 जख्मी हो गए हैं। पुलिस राय के मुताबिक हेलीकॉप्टर पर जमीन से फायरिंग की गई, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। ऐनी शाहिदों के हवाले से बताया गया है कि हमले में स्कूल के 6 बच्चे जाम बहक हुए, ताहम दूसरे जराये से इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। पाकिस्तान ने कनाडा को अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में 2-0 से हरा दिया। मलेशिया के शहर इपो में खेले गए मैच के 7वें मिनट में शबीर खान ने गोल करके पाकिस्तान को बढ़तरी दिला दी। 32वें मिनट में अख्तर अली ने एक खूबसूरत गोल करके पाकिस्तान की बढ़तरी 2-0 कर दी। पहले हाफ तक पाकिस्तान की बढ़तरी बरकरार रही, दूसरे हाफ में कोई भी टीम गोल न कर सकी।
محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے اکثر علاقوں میں موسم خشک رہنے جبکہ کشمیر اور اس کے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں ہلکی بارش کا امکان ہے۔ یہ ناظرین یہ تھیں ابھی تک کی تازہ ترین خبریں، ہیڈ لائنز اور مختصر ترین خبریں ہوتی ہیں ہمارے ساتھ، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی صورتحال ہو اس میں ہم آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں۔ یہ تھی خبریں، اور خبروں کے بعد ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ایک سلسلہ جو ہوتا ہے علامہ اقبال کا یا قائد اعظم کا یا کچھ اور، آج انتخاب ہے قائد اعظم کے فرمودات کا، اور یہ ایک اسپیچ انہوں نے کی تھی 30 اکتوبر 1947 کو پنجاب یونیورسٹی اسٹیڈیم میں، جو بڑی ہی ایک بہت مہمت قسم کی ریلی تھی، جس میں قائد اعظم نے یہ فرمایا تھا کہ ڈو یور ڈیوٹی اینڈ ہیو فیتھ ان گاڈ، دیر از نو پاور آن ارتھ دیٹ کین انڈو پاکستان، اٹ ہیز کم ٹو اسٹے، our deeds are proving to the world that we are in the right, and I can assure you that the sympathies of the world, particularly of the Islamic countries, are with you. We, in turn, are grateful to every nation who has stretched out to us its hand of help and friendliness. I once again appeal to the good sense of every subject and citizen of our state not to take law and order into his own hands, but so to behave and act as to be a pillar of strength to his government and leaders who are sincerely doing their best to put an end to the miseries and hardships of our unfortunate brethren seeking shelter with us and battling against grave danger and menace which is facing us. ناظرین یہ قائد اعظم کے الفاظ، اور آپ نے دیکھا کہ اس میں کس طریقے سے وہ اپیل کر رہے ہیں پاکستانی لوگوں سے کہ وہ کام رہیں اور کس طریقے سے اپنی جو مملکت ہے اس کی حفاظت کریں، کیونکہ یہ مملکت پاکستان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے، اور اس کی حفاظت کرنا، اس کو ہر طریقے سے اس کو قائم و دائم رکھنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہر پاکستانی کا فرض ہے۔ یہ قائد اعظم کے الفاظ، اور اس میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک دو خطوط بھی ہیں جو میں تھوڑے سے مختصراً آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو لوگ بھیجتے ہیں ان کو ذرا تسلی رہے۔ اس میں ایک لیٹر آیا ہے، السلام علیکم مزاج اقدس، اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں اور انعام آپ کو دیے ہیں ان پر آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں، اس ملک کی خدمت کا موقع دیں اپنی کارکردگی کا، آپ خود اندازہ لگائیں، پہلے تعریف ہے اور اس کے بعد دیکھیے گا، اور اپنا احتساب کریں۔ اسی ماہ اپریل 2007 کے اوائل میں ایک عورت نے آپ کو 6-7 صفحات کا خط لکھا جو آپ کے کہنے کے مطابق بہت ہی پرمغز تھا۔ آپ نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ آپ کے پاس پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، مگر آپ اکثر فضول لوگوں کو بلا کر کئی گھنٹے ہمارے ضائع کر دیتے ہیں جس پر غریب عوام کے لاکھوں روپے ضائع ہوتے ہیں۔ یہ ایک انہوں نے گزارش کی ہے۔ اس خط کے بارے میں نے کہا تھا کہ چونکہ 7 صفحات کا خط ہے، اگر میں پڑھتا تو 1 گھنٹہ اس پہ لگ جاتا، اس کا جو جسٹ تھا وہ میں نے بیان کر دیا تھا، اور اسی حوالے سے بات بھی کی تھی اور کوشش کی تھی کہ ان کا معاملہ جو ہے وہ حل ہو سکے۔ اس میں انہوں نے آخر میں اپنا نام نہیں دیا، تو گزارش یہ ہے کہ جو آپ خطوط لکھتے ہیں اس میں نام بھی دے دیا کریں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، میں کسی کو فالو نہیں کروں گا۔ مختلف خطوط ہیں، اس کی بات کریں گے، ای میلز بھی ہیں ہمارے پاس، وہ بھی ہم ایڈ کریں گے اس میں پروگرام میں، لیکن ساتھ ساتھ جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارا جو پروگرام ہے اس کی طرف بھی ہم بڑھیں گے، اور جو ہمارے مختلف ایشوز ہیں ان کے اوپر بھی بات کریں گے۔ آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ عدالتی سلسلہ جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ اس کی بات چیت ہو رہی ہے، مختلف لیولز کے اوپر اس کا ذکر ہوتا ہے، اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا ہماری اوور آل پولیٹیکل لینڈسکیپ کے اوپر، اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں جناب کامل علی آغا صاحب، سینیٹر ہیں، اور ماشاءاللہ تعارف ان کا بہت رچ قسم کا ہے۔ کامل علی صاحب تھینک یو ویری مچ فار، بہت شکریہ جی، کیسے ہیں جی آپ؟ مجھے یہاں پہ بلایا ایک بار پھر، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا ایک چیز ذرا پہلے تو میرا خیال ہے کہ آج دیکھیں کہ سینٹ کا سیشن آج شروع ہونے جا رہا ہے، 10 ہفتے کی بریک کے بعد تقریباً یہ شروع ہو رہا ہے، اور 38واں سیشن ہے، اور اس میں مختلف چیزیں ڈسکس کی جائیں گی۔ 5ویں پارلیمانی سال کا دوسرا سیشن ہے جی بالکل، الحمدللہ خاصا امپورٹنٹ جی ہوگا۔ بالکل جی، یہ سینٹ کا اجلاس تو ہمیشہ میں سمجھتا ہوں اہمیت کا حامل ہوتا ہے، تو اس مرتبہ کیونکہ کرنٹ ایشوز کافی ہیں تو دلچسپی تو رہے گی۔ تو اس میں پھر عدالتی سلسلہ بھی سامنے آئے گا، مختلف لوگوں ظاہر ہے جی، جو معاملات پاکستان کے اندر جو ایشوز آتے ہیں اور جو نان ایشوز جو ہیں وہ ایشو بنانے کی جو کوشش ہوتی ہے وہ سارے ڈسکس ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کا 14 ایڈجرمنٹ موشنز جو ہیں وہ اپوزیشن نے جمع کرائی ہیں، اور
جی یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کوئی بھی معاملہ ہو، یہ ہمیشہ جب ایک وقفے کے بعد اجلاس ہوتا ہے تو اس میں آپ نے دیکھا کہ قومی اسمبلی میں کوئی تقریباً 37 کے قریب تھی مختلف ایشوز کے اوپر، تو کالنگ اٹینشن بھی تھی، خاص سے جنرل کالنگ موشن بھی اٹینشن تھی۔ نوٹس جو ہیں وہ بھی ہیں، 4 پینڈنگ بلز بھی جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں اس میں، جس میں ایک لا ریفارمز کا بل ہے، ایف پی ایس سی کا بل ہے، پھر یہ لا ریفارمز والا جو ہے بل ہے یہ تو انڈر ڈسکشن ہے اچھا جی، یہ ٹیک اپ کر لیا ہوا ہے سینٹ نے، ٹھیک اس کے اوپر تو ابھی ڈسکشن ہوگی۔ ٹھیک ہے، جی وہ بھی آن گوئنگ ہے۔ اور اچھا یہ جو ایک اور ہے الٹرنیٹیو انرجی بل اور ایک نادرا کا بل، یہ 4 بلز جو ہیں یہ اس میں آئیں گے، تو اس میں کیا صورتحال ابھی خاصی ڈیلیبریشنز ہوں گی ان جی کے اوپر؟ آلٹرنیٹیو انرجی کا بل جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اس کے یہ بلا شبہ لا ریفارمز کا بل جو ہے وہ بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک کے اندر نئی چیزیں ڈیولپ ہونے کی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ ان میں سے یہ آلٹرنیٹیو انرجی کا بل ہے۔ اس میں یہ جو پاور جنریشن کے لیے مختلف جو دیگر ذرائع ہیں، ہمارے پاس تو پہلے ہائیڈرو اور تھرمل دو ہی اقسام تھی، ہاں جی، اب ونڈ جنریشن اور یہ جو سولر انرجی بھی ہو سولر سکتی ہے، انرجی اور اس کے علاوہ یہ جو دیگر ذرائع سے نیوکلیر پہ بھی تھوڑا سا ہمیں میرا خیال ہے جی کام کرنا اس میں چاہیے۔ یہ بھی اس کے اندر سارے شامل ہیں، اور اس سے پھر قانون سازی جب ہو جائے گی تو ظاہر ہے اس میں کافی یہ اس میں پروگرس بھی ہے۔ اس پہ کسی دن میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پروگرام رکھنا چاہیے آپ کو کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ تو الٹرنیٹیو ہاں انرجی جی بالکل، اس میں آپ جتوئی صاحب کو بھی بلوائیں، اور میں بھی جتوئی صاحب اس کو میں ہم بلانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، میرے خیال ہے 50 سے زیادہ آپ دفعہ ہم بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ ان کو نہیں ٹائم ذرا کم آپ ہوتا کوئی ٹائم رکھیں، میں انشاءاللہ میں خود وہ بڑے انرجیٹک ہیں اور بڑی کوشش کرتے رہتے ہیں، تو اگر آپ کسی دن اس پہ ٹائم رکھیں تو لوگوں کو پتہ چلے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کتنی ہمارا ملک کتنا انٹرسٹڈ ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ برائیاں تو بہت سی حکومت کے ذمہ لگتی ہیں، جو اچھائیاں ہیں اس میں یہ اگر آپ کو میں بتاؤں گولڈ مین سمیش ایک ادارہ ہے، دنیا کا بڑا ریکوگنائز ادارہ ہے جو فلو دیکھتا ہے کہ کس طرف پیسہ کس طرف جا رہا ہے، گولڈمن انویسٹمنٹ سیکس، کدھر جا رہی ہے۔ گولڈمن سیکس جو ہے، سمیش ہاں جی، تو اس نے جو رپورٹ دی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان دنیا کی تیز ترین ترقی کرنے والے ممالک میں شامل ہو گیا، اور ایشیا کے اندر اس کی جو ہے پروگریس اور اس کی سپیڈ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے ایشیا کے اندر، پورے ایشیا کے اندر، اور دنیا کے 6 ممالک میں جس میں میکسیکو بھی ہے یہ پاکستان شامل ہے۔ یہ اچھی باتیں بھی لوگوں کے سامنے آنی چاہیے نا۔ نہیں وہ آتی ہیں ان کے سامنے، لیکن وہ جب دیکھتے ہیں کہ اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ عام آدمی تک اتنا نہیں پہنچا جتنی توقع ہوتی، تو شاید ان کو شاید یہ لگتا ہے کہ اس طرح کی رپورٹس جو ہیں دیکھیں وہ بےمانی ہو جاتی میں اس بات یہ لوگ دیکھتے ہیں، دیکھیں آج آپ سڑک پہ کھڑے ہو جائیں، آج ہی ابھی اس پروگرام کے بعد سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں، آپ مجھے دکھائیں سائیکلیں کتنی ہیں۔ اب سائیکل لاہور شہر میں تو سائیکل نظر نہیں آتی، موٹر سائیکلیں نظر آتی ہیں، ہر شخص کے ہاتھ میں ایک موبائل نظر آتا ہے۔ تو یہ کہاں سے ہے؟ ایک ٹیلی فون گھر میں افورڈ نہیں ہوتا تھا، گھر میں 6 آدمی ہو تو 6 کے پاس اب موبائل ٹیلی فون ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں نہیں لوگوں کو یہ لوگ ریلائز کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے، لیکن ہمارے پولیٹیکل لوگ جو ہیں اپوزیشن میں جب بیٹھتے ہیں تو ان کی اینک اور لگا لیتے ہیں، دوسری اینک لے لیتے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ گفتگو چل رہی ہے، آپ ہمیں اس گفتگو میں آپ بھی شریک ہو سکتے ہیں، آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، بتائیے گا ہمیں کہ آپ اس پورے سینیریو کے حوالے سے کیا سوچتے ہیں۔ ہمارے نمبرز ہیں 922925 اور دوسرا نمبر ہے 92200458، اور جن لوگوں نے ای میلز کرنی ہے وہ ای میلز بھی ہمیں کر سکتے ہیں newsplus@ptv.com.pk، newsplus@ptv.com.pk۔ یہ جو عدالتی سلسلہ چل رہا ہے اس میں 7 تاریخ کو فیصلہ آیا کہ جناب فل کورٹ کی تشکیل کی جائے سپریم کورٹ کی طرف سے، اور ساتھ ہی جو سپریم جوڈیشل کونسل کی سلسلہ چل رہا تھا کارروائی کو اس کو روک دیا گیا۔ اب اس پہ آپ نے بھی مطلب آپ سے مراد حکومتی ریفرنگ اتھارٹی جو ہے انہوں نے بھی کہا کہ یہ ہماری فتح ہے، دوسری پارٹی نے کہا کہ ہماری فتح ہے،
تو کیا ایک اس میں صورت ہے، یہ کیا سپریم کورٹ نے اس کو بیلنس نہیں، کیا؟ میں نے ایسا نہیں سنا اور نہ ہی میں یہ کہوں گا کہ یہ کسی کی فتح ہے. بات یہ ہے کہ ہمارا ایک کلیم تھا، ایک موقف تھا، وہ یہ تھا کہ عدالتی معاملات کو عدالت میں رہنا چاہیے، اور جو آئینی مسئلہ ہے اس کو آئین ہی حل کرے گا، اور وہ عدالت کے اندر موجود ہے. اور سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ سپریم ججز ہیں، اور ہر شخص کو ان کے اوپر اعتماد ہونا چاہیے. اور آپ نے دیکھا کہ یہ مسئلے کا حل عدالت سے نکلا، شارع دستور سے نہیں نکلا. یہ پاکستان تو آپ کی، سمجھتے ہیں کہ حل نکل آیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدالت نے جو عارضی حل نکالا ہے، مستقل حل بھی اسی نے نکالنا ہے، کیونکہ وہ ججز سنیں گے. اور اب فل کورٹ ہے. اب یہ کوئی بندہ اگر یہ بات کہتا ہے، پہلے بھی میں سمجھتا ہوں کہ عدالت کے باہر عدالتی بات کرنا عدالت کی توہین تھی. آج بھی، آج تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی یہ سمجھ رہا ہے کہ اب اگر کوئی سڑک کے اوپر اس سلسلے میں بات کرے گا تو وہ ان کا بھی اعتماد کھو دے گا اور عدالت کا بھی اعتماد کھو دے گا. پیسفل پروٹیسٹ کرنا کسی بھی ایشو کے اوپر، کیا یہ غیر آئینی کیا قانونی دیکھیں، بات؟ پروٹیسٹ جو ہے وہ احتجاج ہے، اور احتجاج اس بات پہ ہوتا ہے کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک فیصلہ صدر پاکستان نے کرنا ہو اور صدر پاکستان وہ فیصلہ نہ کریں تو بندے کو حق ہے کہ وہ احتجاج کرے. اگر کوئی ادارہ جو ہے اپنے فرائض منصبی ادا نہیں کر رہا تو کسی شخص کو حق ہے کہ وہ اس کے خلاف آواز اٹھائے. جب عدالتی مسئلہ عدالت میں سنا جا رہا ہے تو احتجاج کس بات کا ہے؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی ہے پچھلے 7 سال کے اندر اپوزیشن نے، آپ نے دیکھا، مختلف طریقوں سے، ہیلے بہانوں سے معاملات کو سڑکوں پہ لانے کی کوشش کی، لیکن عوام نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی. اور آج بھی وہی سلسلہ ہے. اور آج تو دیکھیں، فیصلے کے بعد تو عوام اب شعور اتنا آ چکا ہے لوگوں کے اندر، لوگ اتنا سمجھنے لگ گئے ہیں کہ ان کے لیے اچھائی کیا ہے، اور ان کے لیے برائی کیا ہے. چلیں یہاں پہ عوام کی اپنے بات کی ہے تو عوام سے بھی ذرا انپٹ لیتے ہیں، اور کالرز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ پہلے کالر کون ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم کسان صاحب. وعلیکم السلام جی. کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ میں نادر شاہ بات کر رہا ہوں ملتان سے. ملتان سے شاہ صاحب، فرمائیں جی. سارے گزارش یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں نا کہ عوام جو مطلب طریقہ کر رہا ہے نظر نہیں آ رہا ہے جی، تو میں یہ کہوں کہ ہم تو اندھے نہیں ہیں، ہم تو نظر آ رہے ہیں. ہمیں مطلب طریقہ کر رہا ہے، سڑکیں بن رہی ہیں، سکول بن رہے ہیں، کالج بن رہے ہیں، مطلب دن دگنی رات دگنی ترقی کر رہا ہے. اب اس کا سے آپ کہہ رہے ہیں نظر نہیں آ رہا ہے. آپ کیا کرتے کیا ہیں؟ میں ایک مطلب لازم چھوٹی سی کمپنی میں. اچھا، پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتے ہیں آپ؟ ہاں جی. اچھا، چلیں یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نظر آ رہا ہے کہ مطلب جدھر ہی جاتے ہیں سڑکیں بن رہی ہیں، سکول بن رہے ہیں. میں کوئی شادی پر بندہ نہیں ہوں، عام آدمی ہوں، بالکل عام آدمی. ملتان کی سڑکوں کا جو حال ہے میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں. ملتان کی سڑکیں آپ دیکھ لیں. میں ملتان میں آتا ہوں مطلب آج 20 سال پہلے. ابھی آپ دیکھیں ملتان کی سڑکیں کیسے بن رہی ہیں. چلیں اس پہ میں زیادہ بحث نہیں کروں گا. پورے پاکستان میں سڑکیں آپ دیکھیں کیسے بن رہی ہیں. چلیں، تھینک یو ویری مچ. ملتان کی سڑکوں کا تو حال جو ہے، میں ابھی ریسنٹلی ہو کے آیا ہوں، گورنر صاحب کے ساتھ میں گیا ہوا تھا، اور میں دیکھ کے آیا ہوں وہاں پہ کہ صفائی اور جو حال ہے وہاں پہ، وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی ایک چیلنج کی بات ہے. وہ صرف ایک سڑک کے اوپر پانی چھڑکا ہوا تھا جہاں پہ گورنر صاحب نے گزرنا تھا، باقی سڑکیں ساری اسی طرح گندی اور سارا وہ سلسلہ چل رہا تھا. اینی وے، آپ کی اپنی اوپینین ہے، کچھ لوگوں کی اوپینین دوسری ہے، اور ہم دونوں اوپینینز جو ہیں وہ لے کے آگے چلتے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں اس دور میں ترقی ہوئی ہے، لیکن اس میں مزید ترقی بھی ہو سکتی ہے، اس میں امپرومنٹ کی گنجائش موجود ہے. ایک اور کال سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو، السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی، کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ میں بہاولپور سے پیر زادہ صدیق اعظم بات کر رہا ہوں. جی، پیر زادہ صاحب فرمائیے گا. جی، بہاولپور سے. خدمت یہ ہے جناب کہ جو آج کل عدلیہ میں جو حالات ہیں، اور یہ اپنا اپوزیشن جماعتوں نے تماشا بنا دیا عدلیہ کو، اس کے بارے میں عوام بہت پریشان ہے. دوسرا میرا ایک مشورہ تھا مہنگائی کے بارے میں. بجٹ بننے جا رہا ہے جناب. پچھلی دفعہ اپنا واجپئی صاحب کی جو حکومت تھی ان میں کام اچھے کیے تھے، مگر مہنگائی کو کنٹرول نہ کر سکے، جس کی وجہ سے ان کی حکومت ناکام ہوگی اور ان کو الیکشن میں عوام نے ساتھ نہیں دیا.
अब इस वक्त मनमोहन सिंह की भी यही पोजीशन है कि उनकी पोजीशन का वैसे तो हुकूमत तो ठीक चली है मगर महंगाई पे वो कंट्रोल नहीं कर सके और वो अब खत्म होने जा रहे हैं। मुझे सिर्फ परेशानी इस बात की है, हमारे मुल्क में सिर्फ और सिर्फ महंगाई पर 4 चीजें हैं, आटा, घी और ये चीनी। ये 3 चीजों या एक आध और चीज कोई भी मिला ले, इन 4 चीजों पे हुकूमत सिर्फ और सिर्फ ये अपना सब्सिडाइज ना करे, बेशक ना करे, इसके ऊपर जीएसटी जो है वो खत्म कर दे। आप यकीन माने सदर साहब 50 साल हुकूमत करें उनको कोई नहीं रोक सकता। चलें, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। आपने एक अच्छी तजवीज़ दी है और महंगाई के बारे में अपने कमेंट्स दिए हैं और साथ ही आपने ये भी कहा है कि अपोजिशन जमातें जो हैं वो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं। मेरा ख्याल है कि ये आपने कहा है। ये अवाम की राय आपने सुन ली, अवाम की राय तो ये आ रही है कि अपोजिशन जमातें इसका फ़ायदा उठा रही हैं। पोलिटिसाइजेशन किसी भी इशू का जो है इसमें डू यू थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इट? देखिए, मैं ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज का हक होता है। आप इस जगह पे होते तो आप क्या करते? आप क्या करते? लेकिन मैं इश्यूज को लेके चलने का कायल हूँ, नॉन इश्यूज को लेके चलने ये नॉन इशू था? मैं देखें जो सदर साहब ने किया वो क्या आइन में मौजूद नहीं है? उन्होंने आइनी अख्तियार इस्तेमाल किया या गैर आइनी अख्तियार इस्तेमाल किया। अब किसी चीज़ का दुरुस्त होना या ना दुरुस्त होना ये तो साबित करेगी जिसका इख्तियार है वो है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने टेकअप किया, अपोजिशन का मौक़िफ़ था या मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब का मौक़िफ़ था कि इसको आइनी पटिशन जो है वो पहले सुनी जाए, वो फैसला हो गया। अब मैं समझता हूँ एहतजाज तो बनता ही नहीं है। एहतजाज ठीक है, जो चीज़ें अभी देखें कितनी अच्छी बात की पीरज़ादा साहब ने और नादर शाह साहब ने बात की। अब हम देखें इन चीज़ों को देखते हैं कि इश्यूज़ ये नहीं है, इश्यूज़ ये हैं कि मुल्क के अंदर तरक्की हो रही है कि नहीं हो रही, मुल्क के अंदर महंगाई गैर मुनासिब तरीके से बढ़ रही है या कि जो दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन आया हुआ है उसकी वजह से बढ़ रही है। ये सारी चीज़ें लोग अब इस लेवल पे सोचते हैं। अब वो दौर नहीं रह गया कि अपना लोगों को मुख्तलिफ मामलात में उलझा के उनको गुमराह करके सड़कों पे लाया जाए और फिर सारी की सारी जंग जो है इक़्तिदार की तरफ लेके जाई जाए। वो तो देखें क्या कह रहे हैं, जो मैं भी महसूस करता हूँ, मैं भी एक छोटी आमदनी वाला इंसान हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि महंगाई वाकई एक प्रॉब्लम है अवाम के लिए जिसके साथ उनका तल्लक है, उनका कंसर्न है। वो देखते हैं कि ये चीज़ें जो है दुरुस्त होनी चाहिए। उन्होंने कहा पीरज़ादा साहब ने कि हमारा तल्लक तो ये है कि अगर हमारे पेट में रोटी हो और मुल्क में तरक्की होती हुई नजर आ रही हो, मामला जो है वो आगे बढ़ रहे हो, हर घर के अंदर आप देखें प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। ये प्रॉब्लम तो आपने भी क्रिएट ही किया ना, ये भी देखिए, ये जो प्रॉब्लम था तो नहीं और क्रिएट हो गया। लेकिन देखें मेरी बात सुने, ये तो इसका जवाब तो सदर मोहतरम दे सकते हैं कि उन्होंने वो काम किया जो आईने उनको कहा, उन्होंने देखा, उन्होंने जो हमारी हुकूमत की तरफ से एक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उनको भेजा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी ये कोई शुगल तो नहीं है, कोई मजाक नहीं है, मिसकैलकुलेशन है नहीं, मैं नहीं समझता। उन्होंने अपने एतमाद के साथ उसको रेफर किया प्रेसिडेंट साहब को, प्रेसिडेंट साहब ने आगे रेफर किया। तो मैं ये समझता हूँ कि फैसला देखे ना, ये एक एप्लीकेशन है, एक दरखास्त है कि ये कुछ हो रहा है, तो उसके अंदर उन्होंने बेहतर सोचा होगा कि ये एलिगेशंस जो हैं ये नहीं होनी चाहिए। एक आला मनसब के लिए एक शख्स जो है वो बैठा हुआ है, उसके खिलाफ अगर ये बातें आती हैं, अगर मैं इसको आगे नहीं रेफर करूंगा तो शायद कल को मेरे तो ये सारी चीजें जो है ये मैं समझता हूँ कि मायूब चीजें नहीं है, आईनी है। लेकिन जो लोगों को कंसर्न था जिसकी वजह से लोग प्रोटेस्ट करें, वो कह रहे हैं कि द वे इट वाज हैंडल्ड दैट वाज नॉट एप्रोप्रिएट। जी देखें, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया हुआ मामला। कल उस एप्लीकेशन पे फिर वो आर्गुमेंट्स हुए हैं और उसका फैसला रिजर्व कर लिया है। चलें एक कॉलर के साथ बात करते हैं आगे साहब और देखते हैं कि क्या कहते हैं कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा कहाँ से जी?
جی میں شراز بول رہا ہوں لاہور سے. شراز صاحب لاہور سے فرمائش. جی میں 2-3 کمنٹ جلدی دوں گا. پلیز. شروع اس طرح کروں گا جی کہ اکانومی پہ بات کر رہے ہیں سارے, تو میں خود ایک اکنامکس کا اسٹوڈنٹ ہوں اور آپ کو بڑے مطلب بتا سکتا ہوں ایزیلی کہ جس اکانومی پہ یہ اتنا فخر کرتے ہیں جی آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ اتنا ہے کہ جو آپ پرائیویٹائزیشن سے تو پورا کر رہے ہیں, لیکن 2 سال بعد جب آپ پرائیویٹائز کرنے کے لیے کچھ رہے گا نہیں تو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کے پورے جو آپ یہ بتاتے رہتے ہیں $12 ارب اس کے برابر ہے, 1 سال میں وہ ختم ہو جائیں گے. اور جب یہ ٹریڈ یہ آپ نے جو انکریز کیا ہے, آپ پہلے کہتے تھے کہ جتنا کم تھا اسٹاک مارکیٹ کم تھی, اس کی وجہ یہ تھی کہ تب آپ نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیا تھا, آپ پہ اتنی پابندیاں لگ گئی تھی. یہ جو گروتھ آپ کو اتنی نظر آ رہی ہے اتنی ہے نہیں. دوسری بات, ترقی بالکل صحیح ہے, آپ چائنا میں دیکھ لیں انفلیشن ریمین ایٹ 5%, یور انفلیشن ٹچ ڈبل فگر, پوری دنیا میں ڈبل فگر بہت کم ہوتے ہیں. تیسری بات اباؤٹ پولیٹیسائزیشن. ایک سیکنڈ مجھے بتائیے گا کہ ابھی آغا صاحب تو گولڈمین سیکس کو کوٹ کر رہے تھے کہ ان کی رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے ون آف دا فاسٹسٹ اکانومیز ہے. بالکل دیکھیں جی گروتھ ایک چیز ہے, اگر آپ بالکل ٹھیک ہے, میں مانتا ہوں کہ گروتھ ہے, اس گروتھ اتنی زیادہ کیوں ہے کیونکہ آپ کی بیس کم ہے. اب آپ ایک چیز آپ دیکھیں نا, ایک چیز آپ ایک دفعہ 100 بیچیں اور اگلی دفعہ آپ 1000 بیچیں تو گروتھ تو ایک دم آپ کی 10 ٹائمز آ گئی, لیکن اوور آل تو اتنا انکریز نہیں ہے اگر آپ دیکھیں. اور اس گروتھ کو انفلیشن کے ساتھ کنٹرول کرنا ہی اسٹیٹ بینک کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے. نہیں تو گروتھ کرنا کیا مسئلہ ہے, انٹرسٹ ریٹ آپ کبھی بھی کم کر دیں گروتھ انکریز ہو جائے گی اس ملک کی, ٹھیک ہے, لیکن اس کو انفلیشن کے ساتھ سیٹ کرنا ہی سکتے. اس کے علاوہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ عدلیہ کی بات ہے جی بالکل, ایک چھوٹا سا پوائنٹ, پولیٹیسائزیشن پہ کافی لوگ بات کرتے ہیں. جی جی سب سے بیسک رائٹ انسان کا انصاف حاصل کرنا ہے. جب لوگ دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس کو انصاف نہیں ملے گا تو اس لیے وہ روڈ پہ آتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنی کوالٹی اپوزیشن نے پچھلے کچھ سالوں میں کتنے لوگ آ جاتے تھے, 100 1000 2000 لوگ آ جاتے تھے. جب 24 گھنٹے کسی کو اسلام آباد سے لاہور آنے میں لگتے ہیں تو وہ صرف پولیٹیکل ورکر نہیں ہوتے, اور پولیٹیکل ورکر بھی کون ہے, وہ آپ کے ملک کے ہی باشندے ہیں نا, وہی لوگ ہیں, وہ پارٹی میں کسی چیز سے موٹیویٹ ہوتے ہیں تو وہ آگے آتے ہیں. چلیں, تھینک یو ویری مچ, آپ نے شکریہ آپ کا کال کرنے کا, اور ایک اہم ایشو کی طرف آپ نے توجہ مبذول کرائی. ایک اور کالر کو ساتھ بلینڈ کرتے ہیں اور دونوں کا جواب لیں گے. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم جی جناب, کون سا بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں روار بونانی ساہیوال سے بول رہا ہوں, شاٹ فراز. جی ساہیوال سے دوبارہ فرمائش. ہاں جی فرمائیے گا. سر بات یہ ہے کہ یہ جو کامل علی آغا صاحب ایسے حکومتی نمائندے ہیں جی یہ فرما رہے ہیں کہ جی یہ عوام تو ویسے ہی آ رہی ہے سڑکوں پر, تو یہ چیف جسٹس جو پاکستان کا سب سے بڑا چیف جسٹس ہے اس کے ساتھ تو یہ سلوک ہو رہا ہے کہ ہم پاکستانی شہری ہونے کی حیثیت سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے, کیا یہ غلط ہو رہا ہے, ہم اس کی سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ کہتے ہیں جی سیاسی لوگ پھیلا اٹھا رہے ہیں. میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں, لیکن ہمارا یہ فرض ہے, ہر پاکستانی شہری کا فرض ہے چیف جسٹس کے ساتھ اتنی زیادتی نہیں, جو وہ سڑکوں پر فریادی بن کر رو رہا ہے تو ہم لوگ کہاں جائیں. چلیں, تھینک یو ویری مچ زوار صاحب, آپ نے بات کی چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے, دونوں چیزوں کو بلینڈ کیا ہے. ہم نے ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات کی پہلے کالر نے, اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جو نظر آ رہا ہے وہ ہے نہیں, اکانومی اس طرح گرو نہیں کر رہی جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں. مجھے زیادہ کنسرن شراز صاحب جو لاہور سے بات کر رہے ہیں, دیکھیں وہ کیونکہ اکانومسٹ ہیں تو میں ان کو چیلنج تو نہیں کر سکتا, لیکن میں تو ایک عام شہری کی حیثیت سے جو مجھے نظر آتا ہے جو آپ دیکھتے ہیں اس کے حساب سے دیکھیں, اکانومی کس کو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر ایک آدمی ایک گھر میں کل ایک اے سی نہیں تھا, آج وہ 4 اے سی چلا رہا ہے, اور اگر اس کے پاس کل سائیکل نہیں تھی اور آج وہ موٹر سائیکل چلا رہا ہے, صرف لگانے کے لیے اس نے رکھا ہے, چلتا نہیں ہے کیونکہ لوڈ شیڈنگ اتنی ہے. 12 لیکن لوڈ شیڈنگ کی پرابلم بھی تو ایک سہولت سے پیدا ہوئی ہے نا. لوگوں کو یہ ان کے پاس یہ ہمت, حوصلہ اور یہ آمدنی ان کے پاس میسر ہے کہ وہ آج اے سی لگا رہے ہیں گھر کے اندر, تو وہ بجلی کا جو 12 لاکھ اے سی سال میں بڑھ رہے ہیں گھروں کے اندر, ان کے اوپر جو بجلی خرچ ہو رہی ہے تو ظاہر ہے وہ بجلی کم تو ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر شاپنگ جو ہے پہلے 8 بجے دکانیں بند ہوتی تھی, آج صبح 4 بجے تک دکانیں کھلی رہتی ہیں, تو وہ کون شاپنگ کر رہا ہوتا ہے؟ وہ یہ ساری چیزیں جو ہے مجھے تو پہلے بھی ہوتا تھا, شاپنگ تو پہلے بھی ہوتی نہیں, اب 4 بجے تک لبرٹی مارکیٹ 4 بجے تک تو نہیں کھلتی تھی, پہلے بھی کھلتی تھی, 4 بجے صبح تک تو نہیں کھلتی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یہ
बेहतरी आई है, पॉकेट में पैसे लोगों के आए हैं जिसको वो खर्च कर रहे हैं। चंद पॉकेट्स में भाई ये भाई पैसे आए देखें, हैं। ये अब मुल्क के 11 मुल्क तो इसमें 11 खानदान तो नहीं है, वो दौर तो नहीं है थोड़े तो बढ़ गए। मोटरसाइकिलें खरीद लेंगे थोड़े से बढ़ गए। मुझे एक चीज बताइएगा कि 6 लाख मोटरसाइकिलें साल में आप बिके। थोड़ा सा लाहौर से, इस्लामाबाद से, कराची से जरा हट के बाहर निकलें और आप आम लोगों से जरा पूछें, छोटे शहरों में जाएं या आप गाँव में जाएं, तो आपको असल हालत का पता चलेगा। मैं लाहौर में एक बोर्ड देख रहा था, उसके अंदर हर 1 मिनट के बाद एक डिजिट चलता है, वो किसी मोबाइल कंपनी का वो उन्होंने वो बोर्ड लगा, क्या कहते हैं उसको, जो बड़े साइन बोर्ड्स होते हैं, उसके अंदर उसने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से, वो साइंस की तरक्की है, वो काउंटिंग करता है कितने 1 मिनट के अंदर उनकी कंपनी के मोबाइल कनेक्शन जो है वो सेल हुए हैं। 1 मिनट में यकीन करें, कई दफ़ा मैं देखता हूँ, मेरे ऑफिस के बिल्कुल करीब है, कई दफ़ा मैं देखता हूँ कि 1 मिनट के अंदर 27 जो है वो बढ़ रहे होते हैं पाकिस्तान में जी। वो मोबाइल आप, मैं 1 मिनट, हाँ। एक प्लीज मैं ये कहना चाहूंगा कि एक कंपनी जो है वो क्लेम कर रही है कि 1,70,00,000 कनेक्शन हो गए हैं उसके, दूसरी कंपनी कह रही है 1 करोड़ से ज्यादा हो गए हैं, तीसरी तो ये चीजें देखें, अनरेगुलेटेड प्रॉफिट्स उनको मिल रहे हैं। अब देखें, आप आम घर के अंदर लोग खा रहे हैं। आप जो एक आम ये टेलीफोन कंपनीज जो हैं प्राइवेट, ये जिस तरीके से पैसा बना रही हैं, कुछ अंदाजा है आपको? आप देखें कि वो किस तरीके से बिलिंग करते हैं, किस तरीके से उसमें पैसा खाते हैं, किस तरीके से अप टू द सेकंड चार्ज करने की बजाय वो जो आपने 2 मिनट बात की, 2 मिनट 1 सेकंड, तो तीसरा मिनट भी वो खा जाते हैं। वो बिल्कुल अलग इशू है। मैं कहता हूँ इस तरह है कि वो जाहिर है कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है। अब जो इब्तिदा में जब पार्टी लाया था तो उस वक्त जो रेशो थी, जो कीमत थी 1 मिनट की कॉल करने की, आज उससे 8 गुना कम कीमत है। Could you imagine? बिल्कुल ठीक, आई एग्री। 16 रुपए से अब लोग क्लेम करते हैं कि 8 आने की भी कॉल होगी। कॉल करना ऐसे ही है जैसे आप यहाँ से बीएचओ कॉल। तो ये बेहतरीन, जब मुकाबला कंपटीशन होगा तो ये खुद बहुत ये सारी चीजें दुरुस्त होती चली जाती हैं। लेकिन एक बात भी बन जाते हैं, एक मैं शराज साहब की एक बात जो है उसपे मैं ये कहूँगा कि भाई इस मुल्क के अंदर इनको पता नहीं है, ये पूरी दुनिया में से जो ज्यादा जो इंटरेस्ट लेने वाले बैंक हैं वो पाकिस्तान में है। तो ये कह रहे हैं कि इंटरेस्ट कम करेंगे और इंटरेस्ट हमने कम किया है, ये कतई तौर पे गलत है। हमारे 7 मुल्क जो है दुबई, उसके अंदर 3% पे जनाब आपको पैसे मिल जाते हैं। यहाँ पे जनाब आप पैसे लें तो 16% से कम नहीं पड़ते। चलें, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये इनकी गलत फहमी है, जरा रिकैलकुलेट करें, ये मामला नहीं है। इस पे मजीद बात करते हैं। एक रिपोर्ट आगे साहब, गुड न्यूज़ फॉर यू एंड द गवर्नमेंट, के एक रिपोर्ट आई है नाजरीन कि इसमें कहा गया है कि जो डॉक्टर कदीर खान साहब का नेटवर्क था उसमें हुकूमत का कोई रोल नहीं था, और ये एक अमेरिकन है, उन्होंने रिपोर्ट दी है लंदन इंस्टीट्यूट के लिए। और इस हवाले से बात करते हैं, चलते हैं वाशिंगटन डीसी और बात करते हैं अनवर इकबाल साहब से। अनवर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। अनवर साहब, ये जो रिपोर्ट आई है इसमें मार्क फिट्जपैट्रिक जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ हवालों से लिखा है कि पाकिस्तान की हुकूमत का कोई हाल नहीं था। इसमें मैं कोट करता चलता हूँ कि उन्होंने लिखा है कि द नेटवर्क्स सेल्स टू लीबिया वर ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली प्राइवेट बिजनेस ट्रांजैक्शंस बियॉन्ड स्टेट कंट्रोल। तो ये क्या पाकिस्तानी हुकूमत अब ये समझे कि मामला खत्म हो गया है, हमारा कोई रोल नहीं था और चैप्टर इज क्लोज्ड? नहीं, ऐसा भी नहीं, चैप्टर तो नहीं क्लोज है, क्योंकि ऐसा इशू है जिसमें खुद मार्क फिट्जपैट्रिक ने भी कहा कि ये चलता रहेगा। और बट उनका रवैया जो था लॉन्चिंग सेरेमनी में भी और मेरे इंटरव्यू में भी बड़ा हमदर्दाना था। वो ये नहीं कह रहे थे, उन्होंने कई बातों को तस्लीम किया। उन्होंने पाकिस्तान की जिस तरह की पाबंदियां लगी रही और जिन पाबंदियों में पाकिस्तान ने अपन एटमी प्रोग्राम बनाया, उसके लिए वो मजबूर हो गया था कि वो एक अपना नेटवर्क, प्रोक्योरमेंट नेटवर्क तैयार करे जिसके जरिए वो अशिया हासिल करी जिसकी उसको जरूरत थी। और उसकी वजह से ये सारा सिलसिला हुआ। मगर वो कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ, जो ये खान नेटवर्क वाला वाकया हुआ है, उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी इतनी आसानी से हजम नहीं करेगी। आपके लिए मसला चलता रहेगा और यही वजह है कि आपको उस तरह का कोई प्रोग्राम जिस तरह के मतलब इंडिया को अमेरिका ने दिया, वो आपको अभी तो नहीं मिल सकता। लेकिन साथ उन्होंने कहा कि आपने जो अपना कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर बनाया है
وہ کافی مؤثر لگتا ہے اور آپ اس کی اسی طرح وضاحت کرتے رہے اور اگر وہ چلتا رہا صحیح طریقے سے تو ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ آپ کو بھی ایسا ایسی کوئی ڈیل آپ کے ساتھ بھی ہو جائے. تو اس میں بیسیکلی اب جو یہ جو انویسٹیگیشن کا سلسلہ چل رہا تھا، میڈیا ٹرائل بھی پاکستان کا چلتا رہا، تو اب اس سے کچھ فرق پڑے گا؟ نہیں دیکھیے، یہ ایک رپورٹ ہے نا. میڈیا ٹرائل تو ایک ایسا ایشو ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہاں اور خود ہمارے یہاں بھی میڈیا میں وہ ایشو جو ذرا سنسنی خیز ہوتے ہیں وہ بار بار اچھالے جاتے ہیں، اور یہ بڑا سنسنی خیز ہے ایشو کہ بھئی نیوکلیئر پرولیفریشن ہوگی اور دہشت گردوں کے ہاتھ ایک ایسا ہتھیار آ جائے گا جو کہ نیوکلیئر بھی ہو سکتا ہے اور جس کی وجہ سے کسی بھی مغربی بڑے شہر پہ حملہ ہو سکتا ہے. ایک ایسا ایشو ہے. یہ خبر جب بھی کہیں بھی چلتی اس سے سنسنی پھیل جاتی ہے، لوگ اس کو بڑے غور سے پڑھتے ہیں، تو یہ ایشو تو بار بار ہوتا ہے. ایک اور چیز جو اس میں انہوں نے کہی ہے کہ القاعدہ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ وی نیور سو اینی سجیشن. القاعدہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، حکومت پاکستان نے نہیں کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کبھی بھی حکومت پاکستان کی پالیسی نہیں تھی کہ ہتھیار بیچ کے اپنے پروگرام کے لیے پیسے اکٹھے کیے جائیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پالیسی کے طور پر کہیں نہیں ہوا، ایک فرد کا ذاتی فیصلہ تھا. اور اس سے پوچھا گیا کہ جو اور جن کے ساتھ جو لوگ انوالو تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ ان کے مقاصد کیا، کیوں انہوں نے ایسا کیا. انہوں نے کہا کہ اس میں ایگو بھی ہے، لالچ بھی ہے، نیشنلزم بھی ہے، اسلامک فریٹرنٹی بھی ہے، سب چیزیں مل جل کے. انہوں نے کہا کہ ہر شخص کے اپنے اپنے وہ جو تھے مقاصد تھے اور اس کے مطابق اس نے کام کیا. مگر بہرحال انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی ایسے شواہد نہیں ملے جن سے ثابت ہو کہ حکومت پاکستان بطور حکومت کس میں انوالو ہے. اور اس میں جو اب باقی معاملات ہیں کسی بھی سطح پر، اب کوئی انویسٹیگیشنز ایسا چل رہی ہیں، کوئی ایسی اطلاعات آپ کے پاس ہیں انور صاحب کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا سرکاری انویسٹیگیشن تو نہیں ہو رہی ہے. سرکاری طور پہ تو جو ہمارا ڈسیشن ہوا تھا اس وقت جب یہ سارا معاملہ سامنے آیا تھا اور اس میں جارج ٹینٹ صاحب نے اپنی کتاب میں لکھی آئی سابق سربراہ، انہوں نے بھی لکھا کہ مشرف صاحب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس معاملے کو I will take care of it. اور پھر جس طرح انہوں نے کیا اس سے امریکی مطمئن ہے. میں نے نہیں کہا کہ کوئی سرکاری سطح پہ ہو رہی ہے، البتہ نجی سطح پہ مختلف NGO مختلف اکیڈیمیا میں اسی طرح سے چلتا رہے گا. چلیں، تھینک یو ویری مچ انور اقبال صاحب، اور وش یو بیسٹ آف لک جی. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. انور اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے واشنگٹن ڈی سی سے، اور بتا رہے تھے کہ اس رپورٹ کا کیا امپیکٹ ہوگا، اور یہ جو انویسٹیگیشنز ہیں انہوں نے کہا کہ سرکاری سطح پر کم از کم نہیں ہو رہی ہیں، اور کچھ NGOز یا اس طرح کی دوسری جو چیزیں ہیں وہ بات چیت کرتی رہتی ہیں. ایک کالر سے ذرا بات کر لیتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون صاحب اور کہاں سے جی؟ طارق ستار بات کر رہا ہوں جی، اٹک سے. طارق صاحب اٹک سے، فرمائیے جی. میں جی یہ چیف جسٹس صاحب کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا تھا. جی فرمائیں. کہ یہ جو چیف جسٹس صاحب کا کیس چل رہا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اپوزیشن اس کو پولیٹیسائز کر رہی ہے بہت زیادہ. تو میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں جی. تو جس دن ان کی پیشی ہوتی ہے اسلام آباد کے اندر جوڈیشل کونسل میں، اس دن اگر آپ کبھی پشاور آئے ہوں تو راستے میں جتنے بھی ٹول پلازے آتے ہیں سب کے اوپر پولیس جو ہے وہ عوام کو روک لیتی ہے، اسلام آباد نہیں جانے دیتے. میں اسٹوڈنٹ ہوں، میری خود یونیورسٹی سے چھٹی ہو جاتی ہے اس دن. تو یہ حکومت کیوں کرتی ہے؟ حکومت اس طرح کا اقدام کیوں کرتی ہے؟ چلیں پوچھ لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اور حکومت اس میں رول پلے کرتی بھی ہے یا نہیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو کیوں روکا جا رہا ہے، ان کی پڑھائی جو ہے اس کا حرج ہوتا ہے. ایک اور کال کو بلینڈ کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم سر. جی کون صاحب اور کہاں سے جی؟ سر میں پشاور سے محمد بلال بات کر رہا ہوں. بلال صاحب پشاور سے، فرمائیے گا. سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ نے کہا کہ دکانیں رات تک پہلے بھی کھلی رہتی تھی، تو وہ جیسا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اگر دوسری طرف یہ دیکھیں تو جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے. تو یہ تو اس کی طرف وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ بھی دیکھیں آپ. دوسری طرف یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار یور کال. پشاور سے آپ نے کال کیا اور مختلف چیزیں سامنے آئی ہیں. پولیٹیسائزیشن کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کو روک لیتے ہیں مختلف ٹول پلازا پہ، اور یہ ادھر سے آپ 12 تاریخ کا آپ نے کال بھی دے دی ہے ریلی کی. دیکھیں پولیٹیسائزیشن تو آپ بھی کر رہے ہیں نا. میں یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ تو ہمارا حق ہے. دیکھیں یہ چیلنج تو ہمیں، تو ان کا حق نہیں. دیکھیں یہ چیلنج ہمیں اپوزیشن نے دی ہے. یہ ایک میں نے پہلے بھی کہا آپ چیلنج نہ قبول کرتے، اس میں چیلنج والی کون سی بات ہے؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ نے الیکشن لڑنا، الیکشن میں کسی مسئلے کو
پولیٹیسائز کیا جائے گا تو ہم بھی ایک پولیٹیکل فورس ہیں، اور ہمارے جو سپورٹر ہیں اور جو ہمارے ووٹرز ہیں، جو عام پبلک جو ہمارے ساتھ ہے، وہ اس بات پہ بزد ہوتی ہے، اور اگر ہم اس کا جواب سیاسی طور پہ نہیں دیتے تو وہ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل امپورٹنس ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی تنقید اور ان کا جواب دینے کے لیے اور پھر ان کو حوصلہ دینے کے لیے کہ بھئی آپ کا موقف جس پہ آپ کھڑے ہیں وہ بھی ایک موقف ہے، اور پھر سٹریٹ کے اوپر جب اپوزیشن یہ پاور شو کرنے کی کوشش کرے تو اس کا جواب پاور شو کر کے ہی دیا جا سکتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیں یہ تو ہم پہلے سے صبر کے ساتھ حوصلے کے ساتھ ان کو کہتے رہے ہیں کہ بھائی آپ اس کو سڑکوں پہ نہ لائیں، ہم بھی یہ اپنے موقف کی روشنی کے اندر، اپنی موقف کی تائید کے اندر ہم بھی یہ کر سکتے ہیں جو آپ کر رہے ہیں، لیکن وہ باز نہیں آئے تو پھر ہم نے یہ ظاہر ہے یہ فیصلہ تو ایک پولیٹیکل فیصلہ۔ اور یہ حکومتی سرپرستی میں ہوگا سارا کچھ؟ دیکھیں حکومت جب حکومت میں ایک پارٹی ہوگی تو پارٹی کر رہی ہے، ہم تو پارٹی کے طور پہ کر رہے ہیں۔ گاڑیاں روکی جائیں گی لوگوں کی؟ نہیں، یہ پرابلمس آتی ہیں، یہ پرابلمس آتی ہیں، ظاہر ہے جب سارے ناظمین کو بلا کے آپ نے کہہ دیا ہے کہ ادھر سے بسیں لے کے آئیں، ٹرک لے کے۔ ناظمین ہماری پارٹی کا حصہ ہیں اور ہماری سپورٹ سے وہ ناظم نہیں، وہ اس لیے تو نہیں نا ناظم بنائے گئے، اگر وہ بندوں کو ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے بنائے گئے ناظم۔ نہیں، یہ بات نہیں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ جب ہم کوئی پولیٹیکل ایکٹ کریں گے تو ہماری جو بھی پارٹ اینڈ پارسل ہوں گے وہ اس میں شامل ہوں گے، ہمارے عہدیدار بھی شامل ہیں، ہمارے ورکر بھی شامل ہیں۔ میں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جو ہمارے ووٹر سپورٹر ہیں وہ بھی، اور جو ہمارے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں، جو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی دیکھیں آپ آئیں گے۔ ہمارے وزیر اعلیٰ نے کہا پنجاب کے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا 12 مئی کو۔ تو دوسری طرف ہماری الائنس پارٹی جو ہے MKM وہ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ دیکھیں گے آج الطاف حسین صاحب نے کہا کہ تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پولیٹیسائزیشن نہیں ہوئے؟ نہیں، میں یہ کہوں گا کہ یہ سیاست کا جواب سیاست سے ہے۔ سیاست سے جو تکلیفیں ہوتی ہیں ہم اسی کے لیے یہ کہہ رہے تھے ان کو۔ تو تکلیف تو بھی ہوں گی نا، اب یہ جو ٹول پہ لوگ کھڑے رہے اب مزید کھڑے ہوں گے، اس دن خاص طور پہ 2-3 دن پہلے لوگوں کی ویگنیں بند ہو جائیں گی، لوگوں کے ٹرک۔ میں تو یہ کہتا ہوں یہی کہتا رہا ہوں، میں نے مختلف میڈیا پروگرام کے اندر بھی کہا ہے، میں نے پرنٹ میڈیا میں بھی کہا ہے، میری سٹیٹمنٹ دیکھ لیں کہ ہوش کے ناخن لیں۔ آپ ہمیشہ ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ پھر 0 پوائنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں اور پھر ملک 20 سال پیچھے جاتا ہے۔ اب ملک پھر ٹیک آف کر چکا ہے، اب اس کو ٹیک آف کی پوزیشن میں رہنے دیں اور کوشش کریں، سپورٹ کریں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پوزیشن اور غلط پھر ہے؟ یہ دیکھیں پولیٹیکل استحکام جو ہے یہ کن کی ذمہ داری ہے؟ پولیٹیکل فورسز کی ذمہ داری ہے۔ سیاسی لوگوں کو استحکام لانا ہے۔ ایک چلتی ہوئی گاڑی کو پارلیمانی نظام چل رہا ہے، جمہوریت چل رہی ہے، کہنے کی آزادی ہے، سننے اور برداشت کرنے کا کتنا حوصلہ ہے کہ 33 گھنٹے صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان اور پوری حکومت اور حکومتی پارٹیاں جو ہیں وہ تنقید سنتی رہی ہیں میڈیا کے اوپر۔ یہ گینیز بک آف ریکارڈ میں لکھی جائے گی یہ بات۔ 33 گھنٹے نعرے سنے آپ نے، کبھی آپ دیکھیں کتنے چینلز کے اوپر سنایا جا رہا تھا۔ آپ نے چینلز کو اجازت دی ہوئی ہے؟ جی ہم نے دی ہوئی، ہمارا حوصلہ دیکھیں، اچھی بات ہے، حوصلہ بھی دیکھیں نا۔ 33 گھنٹے ہم نے سنا، اچھی بات اور ہے۔ یہ لوگ جو سڑکوں پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی وزیر اعظم کے خلاف اگر کوئی بات ہوتی تھی تو صحافیوں کو اٹھا لیا جاتا تھا۔ ابھی کل کی بات ہے جناب، ابھی کون سی لیٹ بات ہے؟ مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر اپوزیشن نے پولیٹیسائز کیا ہے اسی کو تو غلط کیا ہے؟ بالکل غلط، بالکل۔ یہ تکلیفیں ان کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ آپ یہ میرا بھائی آپ یہ غلطی کیوں کر رہے ہیں؟ ہم تو دیکھیں، ہم تو ایک غلط کام انہوں نے کیا، اس کا جواب ایک غلط کام کر کے غلط نہیں ہے۔ دیکھیں سیاست کا جواب سیاسی پارٹی نہیں دینا، سیاست نہیں دینا۔ جب ہم ان کو 1.5 ماہ یہ کہتے رہے ہیں کہ بھائی بعد آ جاؤ، یہ آپ چند لوگوں کو دیکھیں۔ ہم نے تو یہ بھی سنا بھائی، ہم نے پہلے تو یہ سنا تھا کہ 100 کو سینکڑوں کہا گیا، 1000 کو ہزاروں کہا گیا، لیکن یہ بھی ہم نے برداشت کیا کہ ہزاروں کو لاکھوں کہا گیا، ہم نے برداشت کیا۔ لیکن اب ہم ثابت کریں گے، لاکھوں کٹھے کریں گے، ہم یہ ثابت کریں گے کہ لاکھ کیا ہوتے ہیں، وہ ثابت کرنا سارے حکومتی سرپرستی میں اکٹھے ہوں گے۔ دیکھیں حکومت ساری حکومتی مشینری اس دن آپ کے لیے جلسہ اکٹھا کر رہی ہوگی۔ نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ تہمت ہے اور یہ الزام ہے اور یہ بڑا آسان ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ حکومت ہمارے ساتھ، حکومت تو ہم حکومت میں ہیں تو سرپرستی تو کریں گے۔ ایک ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں
اور ہم اقتدار میں ہیں، کو ہم اکیلے اقتدار میں نہیں ہیں، ہمارے الائز بھی ہیں، تو یہ کہہ دینا کہ یہ حکومت کے sources، ہماری پارٹی کے سورسز سوال ہوں گے. میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں تمام اخراجات ہماری پارٹی کے ہوں گے، تمام وسائل ہماری پارٹی کے ہوں گے. یہ ظاہر ہے اس کام کے اندر جب سڑکوں کے اوپر بات آ جائے تو عوام کو تکلیف تو ہوتی ہے، اور ہم عوام کو تکلیف سے بچانے کے لیے ان کی محنت کر رہے تھے کہ یہ نہ کریں. تو پھر میرا پوائنٹ وہی ہے کہ اگر آپ تکلیف سے اتنا ہی آپ کو وہ ہے، لوگوں کا اتنا خیال ہے تو نہ کریں. لوگوں کو پتہ ہے آپ کی فورس ہے، لوگوں کو پتہ ہے آپ کے پاس لوگ ہیں، لوگوں کو پتہ ہے آپ کی طاقت ہے، تو اس کو شو کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب الیکشن آئے گا تو خود پتہ چل جائے گا. ہم یہی کہتے ہیں کہ الیکشن کا انتظار کریں. اب الیکشن آ رہا ہے، الیکشن نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن یہ اصل میں ان کو پتا ہے کہ یہ مایوس ہو چکے ہیں. ان کو پتا ہے آپ شو اسٹرینتھ کرنا چاہتے ہیں. جی ہاں، ان کو پتا نہیں، یہ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. شو آف اسٹرینتھ نہیں یہ کرنا چاہتے ہیں. نہیں، آپ کی بات کروں کہ آپ شو اسٹرینتھ ہم کر ان رہے کو ہیں. بتانا چاہتے ہیں کہ باز آ جائیں، یہ بات نہیں ہے. عوام جس کے ساتھ ہیں وہ فیصلہ عوام کر دیتے ہیں. آپ کو جو غلط فہمی ہے، وہ جو لوگوں کو غلط فہمی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ پچھلے 8 سال سے آپ کوشش کر رہے ہیں. لوگوں سے بات کر لیتے ہیں. لوگ سڑکوں پہ نہیں آئے، اب کیوں آئے ہیں، اور دیکھتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں. ایک کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون صاحب کہاں سے؟ سر میں آصف بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. آصف صاحب اسلام آباد سے فرمائیے گا. تو صاحب پہلے تو میں آپ کی بہت زیادہ تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اندر مجھے ایک مسلمان نظر آتا ہے. اللہ اکبر. دوسری بات، میں کامل علی آغا صاحب سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہر بات پہ حکومت کو بلیم کرتے ہیں. جب حکومت کو بلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے جیسا کیا، جلوس کیا، وہ کیا، یہ کیا، تو پھر آپ وہ کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو حکومت میں اپوزیشن آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو خراب کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو بلیم کرتے ہیں. میں نے کہ اہل ہیں یا نہیں. چلیں ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ آصف صاحب، آپ کی کال کا شکریہ. اور ایک اور کال کو ذرا بلینڈ کرتے ہیں، دونوں کا جواب اکٹھا لیں گے. اور دوسرے کالر دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم جی. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ اسرار کسیانہ صاحب. جی میں عرض کر رہا ہوں جی، کون صاحب بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں مردان سے بات کر رہا ہوں. یونس. مردان سے یونس صاحب. جی جی یونس صاحب فرمائیے گا. فرمائیں جی. میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں. جی فرمائیں. اسٹوڈنٹ ہیں آپ، بتائیے گا. اور میرا منسٹر صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہ جو اپوزیشن کے اہلکار ہے، یہ تو غلطی پر ہے، مگر اب غلطی پہ غلطی کیوں کر رہے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ منسٹر صاحب سے کہ چودھری پرویز صاحب نے کہا تھا کہ وہ غلطی کر رہے ہیں، ہم نے بچاؤ نافذ کیا، وہ خلاف ورزی کر. پہلے تو انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، لاہور میں ریلی منا گئی. اس کا آپ کا کیا جواب ہے؟ چلیں تھینک یو ویری مچ. وہی بات آ رہی ہے جی جو ہم کر رہے تھے کہ اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو غلطی کا جواب غلطی سے کم از کم ہی دینا چاہیے. ٹو رانگز ڈونٹ میک ون رائٹ. دیکھیں اس بات میں بھی بڑے ادب کے ساتھ یہ کہوں گا کہ یہ جو موقف ٹھیک ہے، یہ عوام کا موقف ہے. دیکھیں آپ، عوام میں سے، عوام کا نہیں ہے، عوام میں سے کچھ لوگوں کا یہ بھی موقف ہے. ایک ہمارا موقف ہے، ایک اپوزیشن کا موقف ہے. بات یہ ہے کہ ہم ایسے کیوں نہیں سوچتے کہ اگر 8 سال زج کرنے کی کوشش کی ہو حکومت، جو کہ بڑی نیک نیتی کے ساتھ، آج دیکھیں آج صدر پاکستان نے کیا کہا. صدر پاکستان نے کہا کہ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں چیف جسٹس صاحب سے، لیکن میں نے یہ فیصلہ ملک اور قوم کے مفاد میں کیا، اور قومی معاملات میں فیصلے جو ہیں وہ تعلقات کی بنیاد پہ نہیں کیے جاتے، اس سے اوپر ہو کے بالا تر ہو کے بات کی جاتی ہے. تو میں یہ دوستوں سے یہ کہوں گا کہ ہم یہ سارے معاملات سے بالا تر ہو کے سوچتے رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں. ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ معاملات جو ہیں، جو نان ایشوز بنا کے اپوزیشن سڑکوں پہ آنے کی کوشش کرتی ہے، اس کو بڑے تحمل اور بردباری سے اس کو لیا جائے. ہم نے ہمیشہ برداشت کیا، ہماری لیڈرشپ ہمیشہ برداشت کی. میں کہتا ہوں ہم نے لوگوں کو کہنے کا حوصلہ دیا، اس حکومت نے دیا، اور پھر اس کو سننے کا ٹالرنس اپنے اندر پیدا کیا. برداشت، ایک ریکارڈ برداشت ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کم از کم آپ کو نہیں ملے گی. تو یہ اپریشیٹ کرنے کا قابل ہے. اس کو جب کہنے کی دیکھیں، کہنے کے لیے پارلیمنٹ موجود ہے، کہنے کے لیے چینلز موجود ہیں، میرا پوائنٹ وہی ہے. تو پھر یہ سڑکوں پہ کیوں لاتے ہیں؟ میں تو یہی سوال میرا آپ سے ہے کہ انہوں نے غلطی کی، انہوں نے سب کچھ کر لیا. اب ہوگا کیا کہ 12 کو
جن لوگوں کو آپ نے ٹول پلازا پہ روکا وہ ابھی فون پہ آ گئے, انہوں نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں کہ ہمیں روکا بات ہوئی ہے. اچھا, جس دن آپ کی ریلی ہوگی بھی ہو سکتی ہے, جس دن آپ کی ریلی ہوگی اس دن فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا تمام ٹریفک کو. آپ 1 لاکھ گاڑی اٹھا کے اسلام آباد میں لے آئیں گے, ہر چیز کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا, آپ شو آف اسٹرینتھ کر لیں گے. ہمارے ہاں یہ ایک ٹٹ فور ٹیٹ کیوں ہے؟ ہم ڈیسنٹ پولیٹکس کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم شو آف اسٹرینتھ پہ کیوں چلے جاتے ہیں؟ ہم اصولی سیاست کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس بار دیکھیں, میں ابھی قائداعظم کا فرمان سنا رہا ہوں. 8 سال ہم نے جو ہے وہ مہذب سیاست کی ہے. اب غیر مہذب کرنی ہے, اب تو غیر مہذب کا وقت ہی نہیں ہے. اب تو مہذب کا اس کو غیر مہذب نہیں کہتا, سیاست غیر مہذب نہیں ہوتی, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ غیر ضروری کر رہے ہیں. ہماری ضرورت بن گئی ہے کہ ہم اپنی شو آف اسٹرینتھ کریں, اور ایک موقف کے ہاتھ میں کسی نے فرمائش کی ہے. دیکھیں نا, جب یہ کہتے ہیں گو مشرف گو, اور آپ کے میڈیا کے اوپر یہ سنایا جاتا ہے, تو ہم کیا یہ ثابت نہ کریں کہ کم مشرف کم والے مشرف کیری آن کہنے والے بھی موجود ہیں. مشرف صاحب از آلریڈی دیئر, شوکت عزیز صاحب از آلریڈی دیئر. ہمیں ہمارے لوگ جو ہیں ہمیں مجبور کر رہے ہیں, ہمارے ورکر ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ جناب آپ بھی میدان میں آئیں اور ثابت کریں کہ ہم زیادہ ہیں. میں ایک کالر سے بات کر دیکھیں, یہ میں نے بار بار کہا ہے کہ یہ 57 پارٹیز ہیں, میں نے گنی ہے, میں آپ کے سامنے لسٹ رکھ دیتا ہوں. یہ اگر چند 100 بندے اکٹھے کر کے یہ کہتے ہیں کہ آپ حکومت استعفیٰ دے دیں, تو ہم اپنے حمایتیوں کو اکٹھے کر کے کیوں نہ یہ ثابت کریں کہ یہ لوگ ہیں جو بھی سڑکوں پہ آ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کیری آن کریں, ہمیں ملک کی ترقی, لیکن پھر آپ اپوزیشن پارٹیز کو بھی ریلی کرنے کے لیے فری ہینڈ دیں. ہم نے کب روکا ہے؟ دیکھیں یہ کالر نے کہا کہ اسلام آباد سے ٹول پلازا پہ روک لیا گیا. نہیں, دیکھیں ایک کالر سے ذرا بات کرتے ہیں, یہ اسلام آباد سے لے کے لاہور تک تو کسی نے نہیں روکا. ایک کالر سے ذرا بات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو جی, السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ اجمیل, سعودی عرب سے. سعودی عرب سے, فرمائیے گا جی, کیا کہیں گے؟ ہم تو یہی بات کریں گے ان سے کہ جو دوسری نئی ریلی نکال رہے 12 تاریخ کو جی, یہ تو ملک میں خانہ جنگی والی بات کر رہے ہیں. اگر کوئی ایسا ہو گیا, کیا کر رہے ہیں, ہو جائے گا ایسا تو خانہ جنگی ہو جائے گی ملک میں. اللہ نہ کرے, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, اللہ نہ کرے. نکالنی چاہیے. یہ تو جو بسیں ہیں جو سب پکڑ لیں گے, پکڑ کے لے آئیں گے. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ فار یور کال. خانہ جنگی آپ نے ذکر کیا, اللہ نہ کرے ایسے حالات ہوں. ایک اور کالر کو سب بلینڈ کرتے ہیں, دونوں کا جواب اکٹھا لیں گے اور دعا کیا کریں. آپ تو سعودی عرب میں, خاص طور پہ جو لوگ سعودی عرب میں ہیں, میں ان سے گزارش کیا کرتا ہوں کہ پاکستان کے لیے خصوصی ایک جگہ رکھیں اپنی دعاؤں میں, اور پاکستان کی بہتری کے لیے, فلاح کے لیے. ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. ہلو السلام علیکم جی, کون صاحب اور کہاں سے جی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. محمد حفیظ خان بول رہا ہوں مانسہرہ سے. حفیظ صاحب مانسہرہ سے, فرمائیے گا, جلدی کیجیے گا. سب سے پہلی بات یہ کہ آج جو یہ رپورٹ آئی ہے کہ ڈاکٹر قدیر نیٹ ورک کا حکومتی سرپرستی اس کو حاصل نہیں تھی جی, اگر اس کو حکومتی سرپرستی حاصل نہیں تھی تو پھر ڈاکٹر قدیر کو ان کے حوالے کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس پہ بارے میں حکومت جواب دے سکتی ہے. ڈاکٹر قدیر خان صاحب کو حوالے ہم اس لیے نہیں کریں گے کہ ان کا اس کا تعلق کوئی نہیں ہے. ڈاکٹر قدیر خان صاحب ہمارے شہری تھے, ہمارے اس حوالے سے ہمارے ہیرو بھی ہیں, اور ہم کسی کے حوالے ان کو نہیں کریں گے. ہم خود ان کی انویسٹیگیشن کر سکتے ہیں, اور ہماری انویسٹیگیشن ایجنسیز جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ وہ ان کا جو بھی انویسٹیگیشن کرنی ہے وہ کر سکیں. وی آر پراؤڈ آف آور ایجنسیز, اور وی آر پراؤڈ آف ڈاکٹر قدیر صاحب آلسو. اس لیے ہم کسی کے حوالے نہیں کریں گے, چاہے وہ امریکہ ہو یا کوئی اور. ایک چیز جی, خانہ جنگی کی بات ہوئی, اس کو تھوڑا سا بتا دیں, اور پھر مجھے ذرا تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ جو ڈیل شیل ہو رہی ہے, مجھے اندر کی ذرا بات بتائیں. اگر صاحب کیا چکر ہے, کوئی ہو رہی ہے ڈیل محترمہ کے ساتھ؟ پہلے تو میں بھائی جو سعودی عرب سے بات کر رہے تھے ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ پولیٹیکل اویئرنیس اور پولیٹیکل ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو ایسے نہیں لیا کرتے. ہم بھی تو تحمل سے انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور اب شہری جو ہیں اور جو پولیٹیکل ورکر ہیں وہ بھی اب اس لیول پہ نہیں سوچتے, اور انشاءاللہ بہت سے پراپوگنڈے کے باوجود ہمارے ورکرز نے بڑے تحمل اور بردباری کا ثبوت دیا ہے, اور آج تک کوئی ایک ویسے بھی اتنی میچورٹی آ گئی ہے. آپ دیکھیں آج وہ چیز نہیں ہے جو پہلے. اب اپوزیشن کے ورکرز کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں, کچھ انہوں نے زیادتیاں کی ہیں, ظاہر ہے جب پولیٹیکل ورکر سڑکوں پہ آتے ہیں تو کوئی غلطیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پہ دونوں اطراف سے میچور سوچ ہے, اور یہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. دوسری بات ڈیل کی جو آپ فرما رہے ہیں,
اس میں دیکھیں میں تو پارٹی لائن کا قائل ہوں اور ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور بڑا ڈسپلن کا قائل ہوں. میری پوری سیاست جو ہے وہ میں نے ایک پارٹی میں گزاری ہے اور میں اس کے ساتھ ساتھ اپنے پارٹی کے سربراہ کے ڈسپلن کا بڑا قائل ہوں. اور میں چونکہ تنظیمی آدمی بھی ہوں اور میں اس لیے دوسروں کو بھی اس پہ قائم رہنے کی ہدایت کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ ہماری پارٹی نے بڑے واضح الفاظ میں سب سے پہلے تو صدر پاکستان بارہا کہہ چکے ہیں کہ کوئی ڈیل نہیں. وزیر اعظم پاکستان جن کا تعلق ہماری جماعت سے ہے وہ بھی کہہ چکے ہیں. اور پھر ہماری پارٹی کے سربراہ جو سابقہ وزیر اعظم پاکستان بھی ہیں چودھری شجاعت حسین صاحب, اب ان کی وزیر اعلیٰ پنجاب, صدر پنجاب مسلم لیگ, وزیر اعلیٰ سندھ ارباب غلام رحیم, جام یوسف, تمام لوگ پوری قیادت جو ہے وہ ایک زبان یک زبان ہو کے یہ کہہ رہی ہے کہ نو ڈیل. یہ صرف پیپلز پارٹی اس لیے تاثر دینے کی کوشش کرتی ہے کہ ہمارا ایک رویہ رہا ہے اور صدر پاکستان کا بھی یہ رویہ ہے. اور پھر چودھری شجاعت حسین دیکھیں ان کا ہمیشہ پارٹیوں کے ساتھ انٹریکشن کا رویہ, اور وہ یہ رویہ ہے کہ اپوزیشن کو شجر ممنوعہ نہیں سمجھنا, اور ہم ایشوز کے بات کرتے ہیں, انگیج کریں, انٹریکٹ کریں, لیکن ڈیل شیل کوئی نہیں ہے. قطعی طور پہ یہ تو ایک ہمارا رویہ ہے, لیکن پیپلز پارٹی اس کا یہ میں نے دینے کی کوشش کرتی ہے کہ ہماری ڈیل ہوگی, وہ بچانا چاہتی ہے اپنی پارٹی کو. یہ تاثر دے کہ ہم صدر مشرف کے ساتھ ڈیل کر کے اقتدار میں آ رہے ہیں. میں وزیر اعظم آج بھی بے نظیر بھٹو نے یہ بیان دیا ہے کہ ورکر مجھے وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ بڑی خواہش ہوتی ہے نا, وہ جو ہوٹر چلتا ہے نا آگے وہ خواب میں بھی نظر آتا ہے. تو پھر جس نے دولت بنائی ہو اس منصب پہ آ کے تو اس کو تو بہت یاد آتا ہے. اور پھر وہ ورکرز کو سٹینڈ کرنا چاہتے ہیں جو پارٹی ان کی بھاگ رہی تھی, ہماری پارٹی میں آ رہے تھے, شامل ہو رہے تھے, ایم پی اے ایم این اے امیدوار ان کے, تو ان کو خطرہ تھا کہ آئندہ الیکشن جو آ رہا ہے اس میں ہو سکتا ہے ان کو کانسٹیٹوئنسیز کے اندر امیدوار ہی نہ ملے. چلیں آغا صاحب دیکھتے ہیں, اس کے اوپر ایک علیحدہ پروگرام ہم کریں گے انشاءاللہ اور آپ کو دعوت دیں گے اس میں بھی, اور اس پہ ذرا تفصیل سے گپ شپ لگائیں گے. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ جی, نائس ہیونگ یو. اور ناظرین آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں, مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتو مائے خیشرا تو دانی حسابے کو مبیشرا. مجھے اس طرح کسانوں کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے, کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.